अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइन बदर टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत अकरम खालिद साहब, जो पेशे के एतबार से बायोमेडिकल इंजीनियर हैं। उनसे हम चंद सवालात करेंगे। पहले उनसे सलाम दुआ करते हैं और फिर उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ दोबारा जुड़ने का। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो माशाल्लाह प्रोग्राम ऐसे हिट है। अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह आपके उम्र वाला है वो 6000 लोगों ने देख लिया है। और इससे राज यूनिवर्सिटी का जो वाकया था जिसमें आपको कुरान पाक या कायदा नहीं पढ़ने दिया, वो भी माशाल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं कि देखें कि आपने कैसे कैसे वाकयात थे जो छुपा रखे थे और पूरी दुनिया ने अब उनको पसंद किया है। तो मैं एक दो सवाल ऐसे करूंगा कि माशाल्लाह आपको बायोमेडिकल इंजीनियर है और इसमें आपने बहुत सारी खिदमात की हैं मुल्कों मुल्क जाके। तो ये मैं पता करना चाहूंगा कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका और कनाडा, यहाँ हादसा बहुत हो जाते हैं। कभी आग लग जाती है, कभी कभी समुद्री तूफान, कभी सुनामी और कुदरती हादसा, टोर्नाडो वगैरह। तो सवाल ये है कि अल्लाह की फजल से आपने वहाँ खिदमत भी की है जाके, तो ये हो किस तरह जाते हैं हादसात। और ये कौम ऐसी है कि इन हादसा से गुजरने के बाद माशाल्लाह फिर अपने पाँव भी खड़ी हो जाती है। जी इस बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा जी। असल में अमेरिका एक ऐसी जगह पे एग्जिस्ट करता है। आपको पता है अमेरिका की जो कंट्री है ये, इसकी हिस्ट्री 300 साल या 400 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन 300-400 साल से पहले ये जो सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका, वहाँ पे फिर भी इंसान रहते थे, सिविलाइजेशन भी थी, लेकिन यहाँ नहीं थी। तो इसकी इसकी बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे जो लोग आते थे, रहते थे अमेरिका में आके, यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं, गर्मियों में समुंदर के तूफ़ान आते हैं जो हिट करते हैं आके समुंदर के साथ साथ। और फिर वो बाद दफ़ा इतने बड़े तूफ़ान होते हैं कि वो जो पानी बादल साथ आते हैं, उनके साथ वो जो बारिश जाके बरसाते हैं, तो वो कई दफ़ा 2-2 फुट का, मतलब 24-24 इंच की बारिश एक दिन में वो हो जाती है, जिससे फ्लैश फ्लडिंग आ जाती है। बड़े पूरे के पूरे गांव, शहर, छोटे छोटे गांव जो हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो ये ऐसी जगह है। और ये अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी भी एक वजह है कि ये ज़्यादा हादसात हो रहे हैं, इस तरह के ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं। पहले तो कभी कभी आते थे, अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने नोट किया है पिछले चंद सालों से कोई ना कोई तूफ़ान बड़ा आके काफ़ी तबाही फैलाता है यहाँ पे। तो कभी आपको जो मुतासरीन हैं उनकी खिदमत करने का मौका मिला? बिल्कुल मौका मिला है मुझे, मैंने किया है और मैं इनको बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ, देखता हूँ। और मैंने जब मुख्तलिफ़ कंट्रियों में भी जाके, पाकिस्तान में भी हम फ्लड आता था, सैलाब आता था, जाके निकल के काम करते थे। यहाँ भी कोशिश करते हैं जाके किसी की, इन लोगों की हेल्प करें जो ज़रूरतमंद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई बड़ा ज़लज़ला आ जाए या बड़ा सैलाब आ जाए, तो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि दुनिया की जो रिच कंट्री हैं वो उनकी, पाकिस्तान की हेल्प करें। मुझे याद है एक दफ़ा गिलगित स्कर्दू के इलाके में भुट्टो के ज़माने में बहुत बड़ा शदीद ज़लज़ला आया था। तो पाकिस्तान की बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत मदद की थी। तो लेकिन मैंने नोट किया है कि ये जितने इस तरह के ज़लज़ले, तो समुद्री तूफ़ान, मतलब हमारे यहाँ अमेरिका में ज़लज़ले भी बहुत आते हैं, ये ना समझे ज़लज़ले नहीं आते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले आते हैं। ये जो कैलिफोर्निया का एरिया है यहाँ पे, तो ये तो नाउन है ज़लज़लों के लिए। वहाँ पे तो पूरा शहर उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कि वो ज़लज़ले, हर बिल्डिंग जो बड़ी है उसको उन्होंने इस तरह डिज़ाइन की है कि वो ज़लज़ले में खड़ी रहे, गिरे ना, यानी उसमें लचक पैदा की हुई है बिल्डिंग में। वो मटेरियल यूज़ किया हुआ है जिसमें लचक होती है, ताकि वो गिरने ना पाए। ये मस्ट है कैलिफोर्निया के हर बड़े शहर में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़लज़ले आते हैं। इसी तरह और भी ज़लज़ले आते हैं कई जगहों पे। तो और फिर जो समुद्री तूफ़ान आते हैं वो भी बहुत शदीद हैं। अभी रिसेंटली जो चंद दिन पहले एक तूफ़ान आया, आइडा, ये समुद्री हरिकेन तूफ़ान था, समुद्री तूफ़ान, उसका नाम था आइडा। उसने बड़ी तबाही फैलाई है। और वो मतलब वो जो कैटरीना आया था चंद साल पहले, 2005 में, 16 साल पहले,
یعنی وہ اس نے آ کے بہت تباہی پھیلائی تھی جب وہ گلف سے انٹر ہوا تھا لوزیانا اسٹیٹ میں، تو بہت زیادہ تباہی پھیلائی تھی اس نے. ایک وہاں پہ جو سینٹ لوز ہے وہ پورا کا پورا شہر ہی تباہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ ایک بند بنایا ہوا تھا سمندر کے پانی کو روکنے کے لیے، وہ ٹوٹ گیا تھا اس وقت. لیکن اس دفعہ نہیں وہ بند ٹوٹا، لیکن طوفان بہت بڑا ہے، بڑی تباہی پھیلائی ہے اس نے. تو اس کی پکچرز وغیرہ ہیں انٹرنیٹ پہ، دیکھی جا سکتی ہیں تباہی جو ہوئی ہے، کیسے بلڈنگ ٹوٹی ہیں، کیسے بڑے بڑے گیس اسٹیشن اڑ کے بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں تو وہ پانی میں ڈوب گئی یا الٹی ہو جاتی ہیں، مطلب چورا چور ہو جاتی ہیں، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں پانی کے فلیش سے. اتنی تباہی ہے کہ وہ مطلب دیکھ کے انسان کو رونا آتا ہے. تو لیٹسٹ جو طوفان ہے وہ آئیڈا آیا ہے، جو جس کو آپ نے خود دیکھا بھی ہے جا کے یا وہاں خود گئے ہیں؟ نہیں، یہ میرے علاقے کے اوپر سے گزرا ہے. یہ اگست 26 اور سپٹمبر 4 کے دوران، یعنی ابھی یہ آج سپٹمبر 14 ہے، یعنی 10 دن پہلے کی بات ہے جب یہ یہاں سے کراس کر کے گیا ہے. اس نے اسٹیٹ آف پینسلوینیا جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی، اور پھر نیو جرسی اسٹیٹ اور نیو یارک اسٹیٹ، ان 3 اسٹیٹوں میں کافی تباہی پھیلائی تھی اس طوفان نے. پھر جہاں پہ یہ سمندر کے اوپر جا کے ٹچ کیا تھا وہاں بھی اس نے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ تھا، اس پہلے آئی لینڈ میں تباہی پھیلائی ہے، اور پھر جہاں پہ ٹچ کیا ہے لوزیانا میں، وہاں پہ اس نے بڑی سخت تباہی پھیلائی ہے. تو لیکن باہر کی دنیا کو بعض دفعہ خبروں میں بات تو آ جاتی ہے اگر BBC وغیرہ دیکھیں، لیکن بہت سارے کنٹری اس امریکہ کے طوفانوں کی اس طرح کی زیادہ خبر نہیں چھاپتے. اور اگر آپ نوٹ کریں تو ان طوفانوں، اس طرح کے ڈیزاسٹر میں امریکہ میں زیادہ ڈیتھ پہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہلے ہی علم ہو جاتا ہے، ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی سائنس ہے کہ اس طوفان نے کہاں آ کے ایگزیکٹلی ہٹ کرنا ہے. تو وہ جو اس وجہ سے ان کی مطلب یہ اپنا پورا کا پورا علاقہ خالی کرا لیتے ہیں وہاں سے 24 گھنٹے پہلے اطلاع کر دیتے ہیں لوگوں کو، پھر وہاں سے موو کر جاتے ہیں اپنی گاڑیوں میں سامان بھر کے. صرف ایک طرف ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، دوسرا ادھر کوئی نہیں جا رہا ہوتا ہے. یہ حال ہوتا ہے ان سڑکوں کے پاس، اور لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ نکل کے ان کو یہ بتا بھی دیتے ہیں کہ اس طوفان کا راستہ کون سا ہے، کون سا پیتھ ہے. تو وہ لوگ پھر کہتے ہیں جہاں پہ راستہ ہوتا ہے ادھر نہیں جاتے، دوسری طرف جاتے ہیں لوگ. اس طرح لوگ پہنچ جاتے ہیں. دوسرا اگر آپ نوٹ کریں تو اس طرح کے طوفان کے بعد جو تباہی آتی ہے وہ اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے یہاں امریکہ میں. لیکن آج تک کبھی امریکہ نے کسی بھی کنٹری سے مدد نہیں مانگی اس طرح کے ڈیزاسٹر کے بعد، اس طرح کے طوفانوں کے بعد، یا زلزلہ آیا تو اس طرح کے زلزلے کے بعد. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تو یہ قوم خود ہی ہاں جی یہ کہ خود ہی سنبھل جاتی ہے قوم، یا حکومت مدد کرتی ہے، یا پھر NGO جو سی آتی ہیں، وہ بتا دیجیے گا. نہیں، گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے ایک اسپیشل فنڈنگ رکھی ہوتی ہے اس طرح کے ڈیزاسٹر کے لیے. جو ہی کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو جو پریزیڈنٹ ہے اس فنڈنگ کو اوپن کر دیتا ہے. تو وہ فوری طور پر ساری جو ایجنسیاں ہیں کام کرنے والی، جس میں نیشنل گارڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی NGOز ہیں، ریڈ کراس ہیں، ایون ہیومینٹی فرسٹ بھی جا کے ہیلپ کرتی ہے، یہ ساری کی ساری ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور جا کے ہیلپ کرتی ہیں اپنے اپنے طور پہ جو کام کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے ڈیزاسٹر کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک فیڈرل گورنمنٹ کا اسپیشل ادارہ ہے، فیما اس کو کہتے ہیں ہم لوگ. تو وہ اس کے پاس ملینز ڈالر کی فنڈنگ، بلکہ بلین ڈالر کی فنڈنگ ہوتی ہے. تو وہ سارا پھر پہلی ٹاپ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے زندگی بچانی ہے. اگر کوئی بندہ اندر پھنس بھی گیا ہے، وہ نہیں نکلا یا نہیں نکلنا چاہتا تھا، یہ لوگ ہیلی کاپٹر پہ جا کے یا بوٹ کے ذریعے یا جو بھی مناسب طریقہ ہے اس سے جا کے اس کو وہاں سے نکالتے ہیں. سب سے پہلے ڈاگ ٹرین کیے ہوئے ہیں، کتے ٹرین کیے ہوئے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں پہ کوئی انسان ہے. جہاں پہ بھی کتا بتاتا ہے کہ یہاں کوئی انسان ہے یا باڈی ہے جو بھی ہے، اس کو سب سے پہلے نکال کے دیکھتے ہیں زندہ ہے کہ مر گیا ہوا ہے. اگر زندہ ہے تو فوراً اس کو میڈیکل ہیلپ دیتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے اٹھا کے ہاسپٹل پہنچائیں گے. تو اس لیے یہ منیمم ڈیتھ ہوتی ہیں، اور اسی لیے یہ باہر سے ہیلپ اس لیے نہیں لیتے کہ انہوں نے آلریڈی اپنے ہر سال کا جو سالانہ بجٹ ہے اس میں انہوں نے اس کام کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے بجٹ کے اتنے پیسے ہم نے سیپریٹ کر کے رکھنے ہیں، اس پیسے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو کہیں باہر سے ہیلپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
اور دوسرا جہاں پہ طوفان آتا ہے وہاں جا کے پھر یہ جس طرح ہیلپ کرتے ہیں، وہ مطلب گھر ان کے ٹوٹ گئے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، ان کو ہوٹلز وغیرہ میں یا دوسری جگہوں پہ کوئی نہ کوئی ان کے لیے شیلٹر بنائے ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے رکھواتے ہیں، اور کئی کئی مہینوں تک ان کے کھانے پینے کا، پانی پینے کا، ہر طرح کی ہیلپ کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے نہ ہو جائیں۔ اور یہ ہمیشہ یہیں پہ ہوتا ہے، اس لیے امریکہ میں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے مطلب لمحات، ایسی چیزیں تو تو سمندر اور تالابوں کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا ہے، لیکن یہ آگ لگ جاتی ہے آسٹریلیا میں لگی جس میں بے شمار جانور مارے ہاں گئے وہ اور پوری دنیا نے یہ دیکھی، جو آگ تو اس لگتی ہے، کا وہ جنگلات میں آگ لگتی ہے۔ اب امریکہ میں بہت سارے جنگلات بھی ہیں، یہ ایک قدرتی فنامنا ہے، اگر آپ اس کی سائنس پڑھیں، جب ڈرائینس پیدا ہوتی ہے، زیادہ بارش نہ ہو رہی ہو، گرمی بہت زیادہ ہو جائے، تو ان جو جنگلات ہیں ان کی جو اس کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ زیادہ خشک ہو جاتی ہے، تو وہ آگ پکڑ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ بعض دفعہ غلطی سے بھی لگتی ہے آگ، بعض لوگ وہاں باربیکیو کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے، لیکن نارملی یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں جنگلات کو آگ لگتی ہے، پھر جنگلات دوبارہ جب اس آگ کے بعد نکلتے ہیں تو بہت سرسبز ہو کے اور اچھے نئے ٹری نکلتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام بھی ہے، لیکن کیونکہ لوگ یہاں کے امریکہ میں جو لوگوں نے ان جنگلات کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کے گھر بھی جل جاتے ہیں۔ کیلیفورنیا میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح ایریزونا میں، اور جہاں جہاں بھی ہمارے جنگلات ہیں وہاں پہ یہ پاسبلٹیز ہیں، اور اس کا بھی انہوں نے آلریڈی اتنا پری پلان ارینج کیا ہوتا ہے کہ آگ لگتے ہی لوگوں کو خبردار کر دیتے ہیں۔ اب امریکہ میں اب تو خیر اسمارٹ فون ہے، اس سے پہلے اسمارٹ نہیں تھا، تو ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ فوراً نشر ہو جاتا تھا کہ یہ آگ لگی ہے فلاں فلاں ایریا، فلاں فلاں نقشہ آ جاتا ہے سامنے، ٹی وی پہ ریڈیو پہ بتا دیتے ہیں یہاں پہ کوئی انسان نہیں رہ سکتا، اپنے گھر چھوڑ مار کے جلدی جلدی گھر سے باہر نکل جاؤ، تو اس طرح نکال لیتے ہیں یہ۔ آج کل تو خیر یہ اور بھی انہوں نے ماڈرنائز کر دیا ہے، ریڈیو اور ٹی وی کی اناؤنسمنٹ کے علاوہ آپ کے اسمارٹ فون کے اوپر وارننگ آ جاتی ہے، تو میرے فون پہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی ہریکین بھی آتا ہے، کوئی چھوٹا سا ٹوسٹر آ جاتا ہے، اس کی بھی باقاعدہ تھنڈر اسٹارم آ جائے اس کی بھی وارننگ ہوتی ہے کہ تمہارے ایریا میں تھنڈر اسٹارم آ رہا ہے، اگلے 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے، اس کا مطلب بی کیئرفل، ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹریول، ڈونٹ گو آؤٹ، اس طرح کی وارننگ دیتے ہیں یہ لوگ، تو جان بچا۔ خاصیت بایو میڈیکل انجینئر جو آپ کا پیشہ ہے، تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا مدد کرتے ہیں لوگوں کی یا طوفانوں میں جا کے؟ اصل میں شروع میں جب طوفان آ جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہی ہوتی ہے میڈیکل ہیلپ ان کو پرووائڈ کر دی جائے، اگر کوئی زخمی ہے، کوئی گرا ہوا ہے، کوئی پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالا جائے۔ مطلب اتنی زیادہ کوشش نہیں ہوتی کہ کوئی چیز کو بچایا جائے، انسانی جان کو بچاتے ہیں سب سے پہلے، اور جو بچی ہوئی جان ہے اس کی خدمت کا تصور ہوتا ہے کہ ان کو پانی دو، ان کو کھانا دو، ان کو کپڑے دے دو، کیونکہ وہ سارا کچھ گھر میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں لوگ، ایمرجنسی میں نکلتے ہیں۔ لیکن جو اسمارٹ لوگ ہیں وہ باقاعدہ اپنی مطلب میں نے اپنے گھر میں 3 اٹیچی کیس رکھے ہوئے ہیں، ایک میں نے اپنا بیسک سامان کھانے پینے کا رکھا ہوا ہے، بچوں کا ہر چیز ہے جو سوکھی چیز ہوتی ہے، باقی 2 جگہوں پہ میں نے ایمرجنسی کپڑے رکھے ہوئے ہیں اپنے، اور چادریں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنا 3 بکسے جو ہے گاڑی میں ڈالنا ہے، اگر میرے کو علاقے میں کچھ ہو جاتا ہے میں نے نکل جانا ہے یہاں سے، باقی گھر میرا برن ہوتا ہے ہو جائے جب کر کے۔ بعض لوگوں نے اپنے ضروری ڈاکومنٹ بھی اس طرح محفوظ کیے ہوتے ہیں، میں نے بھی کیا ہوا ہے، ڈاکومنٹ کا بھی ایک ہے میرے پاس، لیکن میں نے جو ڈاکومنٹ محفوظ کیے ہوئے ہیں وہ ایک ایسا اٹیچی کیس ہے جس کو جو آگ میں بھی سروائیو کر جائے گا، وہ برن نہیں ہوگا، وہ میرے ڈاکومنٹ نہیں برن ہوں گے اس میں جو پڑے ہوئے ہیں، وہ اسپیشل سیف باکس ہوتے ہیں جس میں پیسے بھی پڑے ہوں تو وہ برن نہیں ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ تو لیکن کئی دفعہ ہم لوگ اس کو بھی اٹھا کے گاڑی میں رکھ لیتے ہیں پیچھے، چلو گاڑی میں رکھ لو جگہ ہے، تو یہ ہم لوگ ہر وقت یہاں امریکہ میں تقریباً اکثر لوگ یہی کہتی ہیں، ہماری جتنے ٹاؤن شپ ہیں، میئر ہیں، ساری مینجمنٹ ہیں، وہ یہی ان کو سبق دیتی ہیں کہ بھی اپنی تیاری کر کے بیٹھو۔ اور یہ جب ہریکین سمندری طوفانوں کا ٹائم نارملی مئی جون میں شروع ہو جاتا ہے اور یہ جاتا ہے اکتوبر نومبر تک بعض دفعہ، تو اس سیزن میں یہ لوگوں کو خبردار کر دیتے ہیں جو سمندر کے ساتھ ساتھ لوگ رہتے ہیں بھی اپنا انتظام کر کے رکھو اور بی ریڈی فار اینی طوفان۔ اور دوسرا جب سمندر میں طوفان بنتے ہیں یہ اس وقت ان کے سیٹلائٹ واچ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ طوفان بن رہا ہے، یہ اطلاع کر دیتے ہیں فوراً کہ یہ ایک طوفان تو سمندری طوفان کھڑا ہو رہا ہے، اس کا یہ اس کو نام بھی دے دیتے ہیں، ساتھ ہی لوگوں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ رستہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس کا پروپوز جو پیتھ ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کمپیوٹرائز طریقے سے
جس طرح ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ طوفان فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. اب ہر جگہ ہر طوفان جو ہے مختلف جگہوں پہ ہٹ کرتا ہے، اس لیے تو یہ پوری ایک سائنس ہے جس کے پیچھے یہ آخری کام کرتے ہیں. ہاں جی، جی. آخری سوال 2-3 منٹ میں جواب دیجیے گا کہ آپ کو یہ حکومت بھیجتی ہے یا کوئی محکمہ بھیجتا ہے اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے 60 کے قریب ملک دیکھے ہیں، تو وہاں جا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہیں، حادثاتی جو طور پہ اگر جانا پڑے؟ جن کنٹری میں میں خود گیا ہوں نا، وہ تو جیسے میں عمرہ کرنے گیا ہوں، حج کرنے گیا ہوں، یا دوسری کسی ہاں کنٹری، جی، مجھے شوق ہے ٹریول کرنے کا ورلڈ کا. میں تو اپنے خرچے پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن کئی دفعہ میں گورنمنٹ پروجیکٹ پہ بھی گیا ہوں. وہاں پہ وہ پھر گورنمنٹ یا یونائٹڈ نیشن کے اگر پروجیکٹ پہ گیا ہوں تو وہ پے کرتے ہیں. اگر ہیومینٹی فرسٹ کے پروجیکٹ پہ جاتے ہیں اس پہ بھی ہم اپنا خرچ کر کے جاتے ہیں. مطلب میں ہیومینٹی فرسٹ کے پروجیکٹ کے لیے میں گوٹے میں نے ٹریول کیا ہے. اسی طرح مطلب 2-3 اور کنٹری، چھوٹے چھوٹے کنٹری ہیں، وہاں بھی میں نے ٹریول کیا ہے. تو وہ اس میں ہیومینٹی فرسٹ اکثر دیکھتی ہے کہ جو لوگ اپنا کرایہ خود خرچ کر کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ اپنا خرچ کر سکتے ہیں، انہیں کو کہتی ہے. لیکن اگر نہ کوئی بندے اس طرح کے ملیں جو اپنے خرچ پہ جائیں، پھر وہ ہیومینٹی فرسٹ ان کو بیسک ان کی نیڈ جو ہے کرایہ وغیرہ وہ دیتی ہے. تو یہ تو ہوتا یہ ہے. یو این او کے کس مقصد کے لیے آپ کو بھیجتی ہے؟ کہ گئی ہیں کہ حال ہی میں آپ؟ مثلا ایک ہاسپٹل تھا لائبیریا میں، کافی دیر سول وار رہی ہے. تو جب سول وار بند ہوئی تو ٹھیک وہاں ٹھیک. پہ یونائٹڈ نیشن کے تحت چائنا نے ایک ہاسپٹل بلڈ کیا تھا، جو کہ ان کا جو کیپٹل سٹی ہے منورہ، اس سے تقریباً کوئی یہ سمجھ لیں 8 گھنٹے دور، کافی فاصلے پہ ہے. دوسرا کونا ہے لائبیریا کا، پٹاپا اس جگہ کا نام تھا. وہاں انہوں نے ایک چائنا نے ہاسپٹل بلڈ کیا تھا. تو اس ہاسپٹل کی جو اسٹارٹ اپ تھا وہ، اور ان کے امپلائیز کی ٹریننگ تھی، اس کے لیے ہم گئے تھے. یہاں جان ہاپکن یونیورسٹی کے کچھ سرجن تھے اور کچھ اور سٹاف تھا ان کے ساتھ، ہماری پوری ٹیم تھی. اور اس میں کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا کام تھا تو وہ یونائٹڈ نیشن آگے جا کے لائبیریا اتر کے یونائٹڈ نیشن کے ہیلی کاپٹر پہ ہم گئے تھے، ٹریول کیا تھا ہم نے وہاں پہ جب ہم گئے تھے. لیکن بنایا یہ چائنا کا تھا، لیکن یونائٹڈ نیشن کے زیر کنٹرول. جب یونائٹڈ نیشن مثلا جب ابھی افغانستان میں طالبان نے یونائٹڈ نیشن کو کہا ہے کہ ہماری ہیلپ کرو ری بلڈ میں، تو آپ کو پتہ ہوگا تقریباً کوئی 11-12 کنٹریز نے کچھ امداد دینے کا وعدہ کیا ہے. اب یہ جو امداد ہوتی ہے، یہ پیسہ نہیں کوئی بھی دیتا. مثلا اگر چائنا کہتا ہے کہ میں $1 بلین خرچ کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کہاں پہ زیادہ ضرورت ہے، کون سا انفراسٹرکچر تمہارا بنانا ہے، کون سی بلڈنگ ہاسپٹل بنانا ہے، کون سا اسکول بنانا ہے. یہ پھر چائنا ادھر جا کے پیسہ لگاتا ہے. اسی طرح باقی بھی سارے کنٹری جو ہے نا، وہ پیسہ جب کسی دوسرے کنٹری کی ہیلپ کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے تھرو، تو بیسیکلی وہ اپنی ٹیکنالوجی، اپنی جو چیز ان کے پاس فالتو ہے، مثلا امریکہ کے پاس اگر فالتو فوڈ ہے تو وہ یہ وہاں بھیج دیتے ہیں. گندم سے فالتو ہے تو یہ دے دیتے ہیں ان کو، یونائٹڈ نیشن کو، تو وہ یونائٹڈ نیشن وہاں جا کے ڈلیور کر دیتی ہے. تو اس طرح کے تو کام. ٹھیک ٹھیک. آپ کا یہ سفر جو لائبیریا کا تھا مسز کے ساتھ تھا؟ ہاں جی، میری وائف، ہم دونوں گئے تھے. لیکن یہ پیشہ ور ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ وقت دیا. انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ سے اور معلومات لیں گے کہ یونائٹڈ نیشن کے تحت کون کون سے ادارے چلتے ہیں. ناظرین، یہ تھے ہمارے اکرم مخالف صاحب جو حادثات کے بارے میں بتا رہے تھے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. 9 بدر کے ساتھ جڑے رہیے. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم.